अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्सा नंबर 15। वो गाड़ी में बैठा उसी वक्त इसका मोबाइल मुसलसल बजने लगा। तज़ईन कॉलिंग। उफ, ये एक मिस प्रॉब्लम। मोहत ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही कॉल अटेंड कर लेना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ तज़ईन गोया बारूद से भरी बंदूक बनी हुई थी। कहाँ हो तुम इस वक्त? छूटते ही तीखे लहजे में पूछा तो इसके लबो लहजे की तंदी पर गौर किए बिना वो नीम मज़ाही अंदाज में बोला, ये तलाल नवीद का नंबर नहीं है मोहतरमा, शायद आप गलत नंबर मिला बैठी हैं। ये बदआदत तुम्हारी बीवी में पाई जाती है मिस्टर, इसे ही आदत है अपने शोहर के अलावा हर किसी के शोहर का नंबर मिलाने की। मोहत का दिमाग घूम सा गया। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किसका मुतालिक बकवास कर रही हो? तुम्हारी बीवी मेहरमा मोहत अफंदी ही बनी है ना निकाह के बाद वो, या अभी भी नमैर अफंदी के हवाले से जानी जाती है? वो इसके भड़कने की परवाह किए बिना काटदार लहजे में पूछ रही थी। शट अप तज़ईन, साफ और सीधी बात बताओ वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मेहरमा से कहो अल्लाह का वास्ता है, जिंदगी से तो तलाल को निकाल दिया है, अब नीयत और ख्वाहिश से भी निकाल दे। इसका क्या हक बनता है कि वो मेरे शोहर को ऑफिस में फोन करे? ये कौन सी मोहब्बत है जो नफरत हो जाने के बाद भी निभाई जा रही है? वो फट पड़ी, मोहर की कनपटियां सुलगी। और ये कहानी तुम्हें यकीनन तुम्हारे इज्जत माफ शोहर ने सुनाई होगी कि मेहरमा अभी भी इसे फोन करके छेड़ती है। वो तलखी से बोला, हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेहरमा जिस मुसीबत का शिकार है वहाँ इसे तलाल से अलग होने का दुख भूल चुका है। ये बात मुझे इसके ऑफिस बॉय से पता चली है मोहर। तलाल मोबाइल कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि वो उस वक्त मेहरमा से लैंडलाइन पर बातचीत में बिजी था। फजूल बातें मत करो तज़ईन, कागजों में ही सही मगर वो तुम्हारी बीवी है मोहत। तुम इससे पूछने और इसे टोकने का हक रखते हो, कम अज कम मेरा घर तो बर्बाद न करे। वो चिल्ला रही थी। मोहत ने कॉल काट दी। इसकी रगों में दौड़ता खून तप उठा था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसका जहन तज़ईन की बातों से गूंज रहा था। शाम की चाय बनाते हुए वो यूं ही अपनी जिंदगी की भूल भलियों के बारे में सोच रही थी जब मलाहा ने आकर इतलाह दी, आपी आगा जान बुला रहे हैं तुम्हें। वो चौंकी। क्यों? वो कौन सा किसी को कुछ बताते हैं आपी? मलाहा ने गहरी सांस भरी, फिर मुस्कुराकर इजाफा किया, हाँ, और मोहत भाई भी वहीं बैठे हैं। लो जी, गई भैंस पानी में। मेहरमा का दिल बेतरतीबी से धड़का। अगर मोहत ने 1 लाख वाली बात आगा जान को बता दी थी तो फिर इसे आगा जान के पास जाने से पहले कोई कहानी सोच लेनी चाहिए थी। आहिस्ता कदमों से स्टडी की तरफ बढ़ते हुए वो तमाम मुमकिनात का जायजा ले रही थी जिनको बहाना बनाकर वो अपनी जान बचा सकती थी। इसने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। मोहत सामने ही आगा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। नेवी ब्लू शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में मलबूस वो बड़ा हैंडसम लग रहा था, मगर मेहरमा ने सोचा बाहर में जाए ऐसी वजाहत जो किसी की जान न बचा सके। बैठो। आगा जान ने इसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वो वहाँ बैठ गई। इसके और आगा जान के दरमियान कशन से सजी एक तपाई रखी हुई थी। कभी कभार आगा जान थक कर इस तपाई पर टांगे लंबी कर बैठ जाते थे। इन्होंने इस तपाई पर 5-5 हजार वाले 20 कराते नोट रखे और मुंतजिर नजरों से मेहरमा को देखा तो इसका दिल उछलकर हलक में आन अटका। इसने बेहद शिकायती निगाह मोहत पर डाली मगर वो स्पाट चेहरे लिए बैठा रहा। कमीना, फौरन शिकायत लगा दी, जैसे मैं इसकी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लेने लगी हूँ। जरा जो नदामत हो चेहरे पे, वो अंदर ही अंदर कलसी। ये पूरा 1 लाख रुपया है, अब बताओ किस लिए चाहिए तुम्हें? आका जान की नजरों में महसूस कुन सख्ती थी। मेहरमा को अपनी सांस तंग होती महसूस हुई। इसने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा, फिर जरा तौकफ से आगा जान को देखा तो चेहरे पे जमाना भर की मासूमियत आमेज खफकी थी। आगा जान, आपने खुद अपनी मर्जी से मुझे इस आदमी के निकाह में दिया है, अब क्या हर बार जेब खर्च मांगने पर आपको शिकायत करने आया करेगा? आखिर में मुंह भी बसोड़ लिया। ओह माय गॉड! मोहन ने बेख्तियार सीधा होते हुए इस ड्रामा को इनको देखा जो सुबह इसे बावर करवा रही थी कि वो इस निकाह का एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रही। ऑफ वाइट और रेड कलर के कपड़ों में मलबूस तमतमाता चेहरा और मासूम सा सवाल। अब की बार आगा जान ने पलटकर मोहत पर एक संजीदा सी निगाह डाली। वो जरा सा गड़बड़ाया। आगा जान, 1 लाख रुपया पॉकेट मनी नहीं हुआ करती, गोया इन्हें याद कराया। हक महर तो हुआ करता है ना, जो तुमने अभी तक अदा ही नहीं किया मुझे। वो इस कदर आराम से बोली कि आगा जान से बात करता मोहत बेख्तियार इसे पलटकर बेयकीनी से देखने पर मजबूर हो गया। सॉरी आगा जान, मुझे अफसोस है, मैं समझी शायद इस हक महर पर मेरा हक है जो आपने लिखवाया था मेरे लिए। वो कामयाब अदाकारा थी। अफसरदा लहजे में बात खत्म करती उठ खड़ी हुई जैसे जाने की इजाजत चाह रही हो। ये? आगा जान ने दरमियान में रखी रकम की तरफ इशारा किया। ले जाओ मेहरू, ये तुम्हारे ही हैं। वो मुस्कुराई तक नहीं, बस संजीदगी से नोट यूं उठाए जैसे दिल पर पत्थर रखकर इनकी बात मान रही हो। मोहन
موہد اس کی ہوشیاری پر اش اش کر اٹھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ آغا جان نے استفہامیہ نظروں سے موہد کو دیکھا تو اندر ہی اندر جنجلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایسے انداز میں بات ختم کر کے گئی تھی کہ وہ مزید کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ شانے اچکا دیے۔ دھیان رکھا کرو ذرا، وہ بہت مشکل سے نئی زندگی کی طرف لوٹی ہے، اس طرح ذرا ذرا سی بات پر گرفت کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا۔ آغا جان نے سمجھایا تو اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکلا تو رخ سیدھا سمرا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، وہ تو بلی کو تھیلے سے باہر نکالنا چاہ رہا تھا، ادھر وہ اسی کو چونا لگا گئی۔ دھاڑ سے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے سیٹ کیے بیڈ پر ریلیکس سی ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی مہرماں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایٹیکیٹس، مینرز وغیرہ، کبھی یہ الفاظ تمہاری نظروں سے گزرے تو ہوں گے۔ بڑے تحمل سے طنز کیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے آغا جان کے سامنے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے ایک بار بھی تم سے پوچھا ہے کہ تم نے یہ معاملہ آغا جان کو کیوں بتایا؟ مہرماں نے الٹا پوچھا۔ اب تم مجھ سے حق مہر لوگی؟ پوچھ سکتا ہوں کس حق سے؟ وہ چبا چبا کر شرمندہ کرنے والے انداز میں بولا، مگر وہ قطعاً شرمندہ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مہرماں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مانگا تو ادھار ہی تھا، مگر تمہاری وعدہ خلافی کے جواب میں یہ بہانہ بنانا پڑا، اور شکر ہے بہت اچھی طرح چل بھی گیا۔ بہت پسلیوں پر ہاتھ جمائے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر جو سوال پوچھا اس نے گویا مہرماں کے سر پر چھت الٹا دی۔ تم نے طلال کو کال کی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بے اختیار سیدھی ہوئی تو موہد کی آنکھوں میں تعصب اتر آیا۔ اس نے تو یوں ہی پوچھا تھا، مگر مہرماں کا سوال اس کے سوال کا جواب بن گیا تھا۔ مہرماں نے خفیف سا ہو کر اسے دیکھا، پھر ڈٹھائی سے بولی، تم مجھ سے اس طرح کے سوال جواب کا حق نہیں رکھتے۔ خوب، وہ تلخی سے بولا، یعنی تم اس کاغذی نکاح نامے کا سہارا لے کر مجھ سے حق مہر وصول کر سکتی ہو، اور میں اسی کاغذی رشتے کے بل پر تم سے ایک سوال تک پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا؟ بہت کڑا طنز تھا۔ مہرو بلبلا اٹھی، لعنت بھیجتی ہوں میں اس فیک نکاح نامے پر۔ اگر تم آغا جان کے سامنے بانڈا نہ پھوڑتے تو مجھے یہ مکروہ کام نہ کرنا پڑتا۔ تم کسی مصیبت میں پھنسی تو مجھے مت بلانا، سمجھی؟ سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو مہرماں نے آواز دے دی، موہد! اس کا ہاتھ ناپ پر تھم سا گیا۔ پہلے تو ادھار کی مت میں یہ رقم لے رہی تھی، مگر اب چونکہ حق مہر والی ہے تو واپسی کا سوچنا بھی مت۔ اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھینچے دروازہ کھول کر داڑھ سے مارتا ہوا چلا گیا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری، اس کی پیشانی پر شکن تھی۔ موہد کے اس اقدام نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہرماں کو وہ حق استعمال کرنے پہ مجبور کر دیا تھا جس پر اس کا اصولاً اور شرعاً کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن تم یہی سزا ڈیزرو کرتے ہو موہد۔ وہ ذہن کو کل کے دن کی طرف فوکس کرنے لگی جب اس کی ملاقات نمیرہ فندی سے طے ہوئی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر ہی لے گی۔ کبیر مودبانہ اس کے سامنے موجود تھا۔ تم سے ایک کام ہے کبیر، لیکن رازداری مشروط ہے، موہد نے کہا تو کبیر نے احتراماً سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ موہد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آج سے تم مہرماں بیوی پر نظر رکھو گے، اسے کہیں ڈراپ بھی کیا تو واپس لوٹنے کی بجائے تم اس کے آس پاس رہو گے، نظر رکھو تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا سر، اور تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی مہرماں کی نظروں میں نہ آنا۔ رائٹ سر۔ سر؟ موہد نے بھویں اچکائیں۔ چھوٹے ہو مجھ سے شاید، موہد بھائی کہہ سکتے ہو، یہ کسی امیر کی غریب پر مہربانی تھی۔ کبیر مسکرا دیا، عادت نہیں ہے موہد صاحب، ہو جائے گی۔ وہ مسکرا دیا، اینی ویز اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سمجھ لو، کامیاب ہوئے تو تمہاری مرضی کا انعام ملے گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا تو کبیر بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ موہد نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو کر اعتماد سے بولا، آپ فکر مت کریں، میں جان لڑا دوں گا اپنی، شاید اسی طرح پچھلی کوتاہی کا داغ دھل سکے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی کبیر، قسمت اپنی کھینچی ہوئی لکیروں پر چلتی ہے، نہ کہ ہماری سوچ کی سیدھ پر۔ موہد نے اسے ریلیکس کیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ کبیر کے جانے کے بعد موہد نے ذہن میں ملاحہ کی بتائی گئی باتوں کو دہراتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا کہ آخر اتنی ایمرجنسی میں اسے 1 لاکھ روپے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ ویسے تو وہ ادھار کی مد سے یوں ہی اسے رقم دینے والا تھا، یہ ملاحہ ہی تھی جس کی باتوں سے اسے لگا کہ اندرون خانے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اگلے دن مہرماں نے بہت وقت پر ناشتہ کیا اور سب کے ساتھ بڑی معتدل طبیعت کے ساتھ کہی، آنٹی مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، ذرا اس نے شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف چور نظروں سے دیکھتے ہوئے سمرا سے اجازت طلب کی تو وہ مسکرا دی۔ انہیں خوشی ہوئی کہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ بہت سے کہوں وہ آ کر تمہیں ڈراپ کر دے، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں آنٹی، میں کبیر خان سے ہی کام چلوا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کبیر کو واپسی کا ٹائم بتا دینا پھر۔ جی ٹھیک ہے، وہ مدوانہ بولی تو ان کے دل میں ہوک سی اٹھی، کاش وہ واقعی اسے اپنی بہو بنا سکتی۔ وہ اچھے سے ڈریس
ڈریس اپ ہوئی مگر چہرہ شفاف ہی رکھا، روپیہ پرس میں ڈالے اور پرس کو شولڈر بیگ میں ڈال لیا۔ دل تو چاہا آگاہ جان کا ریوالور بھی چرا کر بیگ میں رکھ لے اور آج نمیر افندی کا قصہ ہی تمام کر ڈالے، مگر حق ہاں، وہ گہری سانس لے کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ کبیر خان کے ساتھ وہ فون پر نمیر کے بتائے ایڈریس پر پہنچی۔ وہ شاپنگ مال تھا۔ تم جاؤ کبیر، واپسی پر میں تمہیں کال کر دوں گی۔ مہرما نے کبیر کو فارغ کیا تو وہ متمامل ہوا۔ آپ کی دوست کو آ لینے دے بی بی، پھر میں جاتا ہوں، وہ اندر ہی ہے شاپنگ مال میں۔ کبیر مجھے شاپ کا نام پتا ہے، تم اطمینان سے جاؤ۔ اندر مچی خطبت پر مشکل قابو پاتے ہوئے مہرما نے اسے ٹہلایا۔ میں آج بالکل فارغ ہوں مہر بی بی، آپ آرام سے شاپنگ کر کے آؤ، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ کبیر نے جتنی بھی شرافت سے کہا، مہرما کھٹک گئی، دانت پیس کر بولی، اور یہ کس کا آرڈر ہے؟ یہ مت پوچھیں بی بی، ملازم تو ملازم ہوتا ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ایک تو افندی ہاؤس کی بیویاں لائق بہت تھی۔ مہرما نے نتنے پھیلائے، مجھے کیا ہے، خود جب 4 گھنٹے سرنا پڑے گا نا گاڑی میں تب پتا چلے گا۔ خود تو تمہارا صاحب اے سی والے آفس میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ بڑھاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ کبیر مطمئن سا ہو کر گاڑی میں آ بیٹھا اور موہت کو موبائل کال پر رپورٹ دی۔ بہت اچھے، وہ ذرا ریلیکس ہوا تو وہ واقعی شاپنگ کے لیے گئی تھی، مگر تم باہر ہی رکنا، بی بی کو لے کر واپس آنا۔ کبیر نے لائن ڈراپ کرتے ہوئے اے سی چلایا اور ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ وہ شاپنگ مال میں موجود نمیر کے بتائے ہوئے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی ریزرو ٹیبل پر آ بیٹھی، جس پر NA کا کارڈ لکھا ہوا تھا۔ ہاں، نمیر افندی۔ مہرما نے اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے سیٹ سنبھالی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ بیٹر جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ ان کی ٹیبل قدرے ہٹ کر کونے میں تھی۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد مہرما کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ مستربانہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ مہرما نے موبائل اٹھایا، نمیر کی ہی کال تھی۔ میں یہاں پہنچ چکی ہوں مسٹر، اب اگر ہمت نہیں ہو رہی اپنا بزدلانہ چہرہ دکھانے کی تو بتا دو، کاٹ تار لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ خدا تیرے گھر میں یوں دم سے نہ ہوگا، وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہوگا، وہ ذو معنی انداز میں کہتا مہرما کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ اب اگر تم یوں ہی ٹیلی فونک مشاعرے کا سوچ رہے ہو تو میرے خیال میں مجھے چلے جانا چاہیے، وہ تلخی سے بولی۔ ارے نہیں نہیں، یہ غضب مت کرنا، میں یہی ہوں، تم نے ڈھونڈا ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کی طرح، وہ کہتے ہوئے جس طرح موبائل کان سے لگائے ایک دم سے ٹیبل کے پاس آیا۔ مہرما کا موبائل کان سے لگائے ہوئے ہاتھ بے جان سا اس کی گود میں آ گرا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا اور مہرما کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک وحشت سی اس کے حواس پر طاری ہونے لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مہرما کی زندگی کے سارے مہرے پیٹ کر ہار اس کا نصیب کر دی تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہی وہ چہرہ تھا جو اسے تمام عمر نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ ایک وجیہہ شخص تھا، مگر مہرما کو غلاظت میں لتڑا نظر آیا۔ پہچان تو گئی ہوگی، نمیر افندی، وہ مسکرایا۔ مہرما نے لمبا سانس کھینچا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ اپنے برے وقت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے، اور میرے لیے الٹ ہوا، تم میرا اچھا وقت ثابت ہوئی۔ رقم لائی ہو؟ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو مہرما کو اس سے گھن آئی۔ ابھی سمرا چچی کو نمیر افندی سے ہمدردی محسوس ہوا کرتی تھی۔ بہت خوب، مجھے یقین تھا کہ یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ مہرما کا چہرہ تپا۔ حقدار ہوں زمین و جائیداد کا، اب سیدھے سے نہیں دو گی تو ٹیڑھی انگلی استعمال کرنی پڑے گی مجھے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، مجھے طلاق چاہیے نمیر افندی، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولی تو اس نے بھویں اچکائیں۔ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ عمل بھی کروں گی۔ مہرما نے اسے گھورا تو اس کی گہری نظروں سے مہرما کو دیکھا۔ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شٹ اپ، وہ گھررائی، خبردار جو مجھ سے اخلاق سے گری کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی ہو۔ حرام کھانے کی عادت ہے نا تمہیں؟ اس نے بیگ میں سے پرس نکالا اور اندر سے روپے نکال کر گویا اس کے منہ پر دے مارے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، اب بتاؤ طلاق کتنے میں دو گے؟ بکاؤ انسان۔ وہ مارے غصے اور تیش کے کپ کپا رہی تھی۔ تمام ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اثر لیے بغیر نوٹ اٹھا کر گننے لگا۔ اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ نوٹ گن کر ان کے اصل ہونے کی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کر جیب میں ڈالے اور مہرما کی طرف متوجہ ہوا۔ 20 لاکھ، پورے 20 لاکھ لوں گا تمہیں آزاد کرنے کے۔ وہ ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ایسے ہی کسی کو بتائے بغیر کام کرو گی تو فائدے میں رہو گی مہرما افندی، ورنہ ڈھونڈتی رہو گی ساری عمر نمیر افندی نام کے بندے کو، وہ شفاق لہجے میں کہہ کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ سن سی کیفیت میں بیٹھی مہرما کا سکتہ موبائل کی رنگ سے ٹوٹا۔ اس نے دیکھے بنا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مہر، کہاں ہو تم؟
کبیر باہر ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ دوسری طرف سے موہت کی پرتشویش آواز آئی تو وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نمیر افندی سے ملی ہوں آج موہت، اس نے وقت دیا ہوا تھا ملنے کا۔ نمیر افندی؟ موہت کے حواس گویا جواب دے گئے، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا موہت سے ہوا، وہ ابھی سمرا کے کمرے سے نکلا تھا، شاید اسی کے بارے میں پوچھنے آیا ہو۔ تب سلگتا وہ جانے اس کی کال سنتے ہی لوٹ آیا تھا۔ اس کے ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر مہرما الٹ تو ہوئی، مگر وہ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی چلائی، بتاؤ کہاں گئی تھی اور کس سے مل کر آ رہی ہو؟ وہ متوحش سا تھا۔ مہرما کو غصہ آیا، بتایا تو تھا تمہیں، پھر اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں، کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ وہ غصے سے بے حال اونچی آواز میں بولا تو مہرما نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کسی کی پابند نہیں ہوں، اور تم کس حیثیت سے مجھ پر روپ ڈال رہے ہو؟ مہر، وہ مٹھیاں بھینجتے دانت پیستا آگے بڑھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا اور تم نمیر افندی سمجھ کر منہ اٹھائے اس سے ملنے پہنچ گئی۔ وہ گرجا، پھر دفتن اسے خیال آیا، اور وہ پیسے بھی یقیناً تم اسی کے بلیک میل کرنے پر دیے ہوں گے۔ وہ بے یقین نظروں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا۔ شکر نہیں کرتے کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا اور وہ خود ہی سامنے آ گیا، اپنے لالچ ہی کے لیے صحیح، اور میں اچھی طرح پہچانتی ہوں اس کمینے انسان کو۔ اغوا کے بعد دیکھا میں نے اس کو، اور بازار میں وہیں ٹکرایا تھا مجھے۔ مہرما نے جھنجھلا کر کہا تو موہت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا؟ اور کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس ملاقات کے لیے اس نے روپیوں کا مطالبہ کیا تھا اور ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کا وعدہ۔ میں نے سوچا ایک بار وہ اپنے بل سے باہر آئے، لاکھ روپے کے بدلے ہی صحیح۔ وہ اپنے کارنامے پر مطمئن تھی۔ موہت کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا، بے اختیار اسے شانوں پر پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ مہرما کو موہت کی حالت دیکھ کر خوف آیا، کسمسا کر اپنے شانے اس کی گرفت سے چھڑائے اور درشتی سے بولی، کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے۔ آقا جان تک نے اس کو ڈھونڈنا ملتوی کر دیا، وہ تو بس میرا دوسرا نکاح کر کے گویا سارا مسئلہ حل کر چکے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ میں ابھی تک کس دلدل میں کھڑی ہوں۔ مجھے ہر حال میں اپنا پہلا نکاح ختم کرنا ہے موہت، اور اس کے لیے تم اس رذیل شخص سے ملو گی ہمیں بتائے بنا؟ وہ خود پر سے قابو کھو کر چلایا، زندگی میری خراب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں ہی ملوں گی اس سے، اور تو کسی نے آج تک نمیر افندی نام کے بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تلخی بھرے انداز سے بولی، مگر موہت افندی کے تو جیسے پیروں تلے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ جھنجھلایا ہوا تیش سے مٹھیاں کھولتا بھینچا، ادھر ادھر پھیرے لگاتا وہ شدید ٹینشن کا شکار تھا۔ I don't believe this۔ وہ تم سے ملا؟ اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں بلیک میل کرے؟ اف، اس کا بس نہ چلتا تھا اپنے بال نوچ لیتا، یا اگر نمیر سامنے ہوتا تو اسے گولی سے اڑا دیتا۔ گھٹیا شخص ہے وہ۔ سمرا آنٹی اس کی تعریفیں کرتی ہیں، مگر مجھے تو اس میں قابل تعریف کچھ نظر نہیں آتا۔ ساتھ ہی زندگی گزارنے کی آفر کر رہا تھا، ذلیل انسان۔ وہ موہت کا غصہ دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی، مگر جس طرح موہت کو کرنٹ لگا وہ دانتوں تلے زبان دبا کر رہ گئی۔ تم آئندہ گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لال آنکھیں لیے گھر آیا تو مہرما کی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ بے وجہ کا روپ ڈالنے والے؟ نکاح میں نہیں ہوں تمہارے جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہو، سمجھے تم؟ موہت کا دل چاہا ایک تھپڑ رکھ کر اسے لگائے۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکلنے لگی، جیسے اسے جیتا رہی ہو کہ وہ اس کے غصے کی پرواہ نہیں کرتی، مگر موہت نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ مہرما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر تم میرے نکاح میں ہو مہر، اور جب تک یہ کاغذی رشتہ باقی ہے تم نمیر سے نہیں ملو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گھر آیا۔ مہرما کو اس کی خواہاں کی جذباتیت پسند نہ آئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں موہت، مجھے اس شخص سے چھٹکارا پانا ہے کیسے بھی صحیح۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ تیزی سے بولا۔ تم لوگوں کے سامنے نہیں آیا وہ تو کیا ساری عمر میں ایسے ہی گزار دوں گی؟ مہرما نے غصے سے بازو جھٹک کر چڑھایا۔ زبردستی کا ہی صحیح، مگر مہر ہے میرا وہ، میں خود بات کر کے یہ معاملہ نپٹاؤں گی، تم بیچ میں مت آؤ۔ وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہے، مہرما نے اطمینان سے کہا، مگر اگلے لمحے موہت کے تھپڑ نے اس کو ششرد کر دیا۔ موہت کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ موہت نے گو کے ہاتھ ہلکا ہی رکھا تھا، مگر ایک مرد کے ہاتھ کا تھپڑ مہرما کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ سلگتے گال پر ہاتھ رکھے پہلے تو بے یقینی سے موہت کو دیکھ رہی تھی، پھر گویا طیش میں آ گئی۔ لال ببوبے کا چہرہ لیے اس نے دونوں ہاتھ موہر کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور گررائی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے دھکے سے اپنی جگہ پر تھوڑا سا لڑکھڑا گیا۔ وقتی غصے کی لہر گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ مہرما
محرمہ پر ہاتھ اٹھانے کی کتنی گری ہوئی حرکت کر چکا تھا۔ محرمہ کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، وہ اس قدر شدید بے یقینی اور صدمے کی زد میں تھی کہ رو بھی نہیں پائی تھی۔ اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ جانتی ہو اللہ جانے کس سے مل کر 1 لاکھ دے کر آ گئی۔ یہ سب باتیں میں جا کر آگا جانیے تمہاری فیملی کو بتاؤں تو پھر پتا چلے تمہیں کہاں سے آیا وہ مہر تمہارا۔ موہد اس سے بھی اونچی آواز میں داڑا۔ وہ محرمہ کو خود پر حاوی ہونے کا موقع ہی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ نکاح میرا ہوا ہے، میں نے خود اسے وہاں دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی۔ محرمہ کے احساسات پگھلنے شروع ہو گئے تو رونا بھی آنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مگر نکاح کے وقت تم نے اسے اپنے مقابل نہیں دیکھا محرمہ، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ موجود ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک فضول شخص کی باتوں میں آ کر نہ صرف اسے بلیک میل ہو رہی ہو بلکہ اسے اپنا مہر بھی سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کی بات سن کر تیز مگر ناگوار لہجے میں بولا، شٹ اپ۔ وہ غصے سے چلائی اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، تم یہ مت بھولو کہ تم سے بھی میرا مہر کا رشتہ نہیں ہے۔ خواہم کا میرے دادا بننے کی کوشش مت کرو، میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو چاہے اور جیسے چاہے ویسے ہی کروں گی۔ موہد تیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اندھا دودھ بھاگنے والے منہ کے بل گرا کرتے ہیں تو چوٹ بہت سخت لگا کرتی ہے محرمہ افندی، تم اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا اصل کیا ہے وہ آج میں دیکھ چکی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے تلخی سے کہا تو اندر ہی اندر وہ ندامت کے ڈھیر تلے دبا، مگر محرمہ کے سامنے اس وقت اس شرمندگی کا اعتراف کرنا گویا اسے پہاڑ پر چڑھانے کے مترادف تھا۔ وہ صرف تمہاری بدتمیزی کا ری ایکشن تھا مہر، تم بہت غلط کرنے جا رہی ہو۔ ایک انجان شخص سے بنا رشتے کے طلاق کا مطالبہ کرنا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ شٹ اپ۔ وہ اس تلخی اور صدمے کی گرفت میں تھی۔ تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر کہ اپنا غصہ اس طرح دکھاؤ۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ سارا معاملہ گھر والوں کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ شانے اچکا کر بولا تو انداز معذرت والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اسی بات نے محرمہ کو اور سلگایا۔ ضرور بتانا، اب تو ویسے بھی وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہو گیا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر پلٹی۔ موہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سر دے مارے، کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر محرمہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ محرمہ کی ضد نے صحیح معنوں میں اس کا سر گھما کر رکھ دیا۔ اللہ جانے کس کو وہ زبردستی کا نمائر بنا کر اس کے ہاتھ بلیک میل ہو رہی تھی، اور اب اگر وہ شخص اسے نقلی طلاق نامہ بھی پکڑا دیتا تو موہد گویا جلتے کوئلوں پر کھڑا تھا۔ موہد، وہ اپنے آفس میں داخل ہونے لگا تھا جب مبین صاحب اسے آواز دیتے تیز قدموں سے چلتے اس کی طرف آئے۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر بڑی شفقت سے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا، یہ گویا اس پر اعتماد اور مان کا اظہار تھا۔ آخر کو داماد تھا۔ یار، کل سے چیک تمہاری ٹیبل پر پڑا ہے، تم نے سائن نہیں کیے۔ اس چیک کے ساتھ کوئی ڈیٹیل نہیں کہ کس مد میں اتنی بڑی رقم طلب کی جا رہی ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک بل پڑا تو مبین صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ کا خفیف کا سد دباؤ بڑھایا۔ اب تو داماد ہو گئے ہو، اب تو یہ تفصیلات اور گہرائیاں چھوڑ دو۔ چیک سائن کرنے کے لیے کیا یہ حوالہ کافی نہیں کہ اب سسر ہوں میں تمہارا؟ موہد کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے شانے پر سے ان کا ہاتھ اتار کر دونوں ہاتھوں میں تھام کر سہلایا اور ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولا، حقیقت تلخ ہے مگر سچ تو یہی ہے کہ آپ کا داماد نمیر افندی ہے، میں تو محض کٹ پتلی داماد ہوں۔ وہ اس کھلے بے عزتی پر اپنی جگہ جامد سے ہو گئی۔ موہد نے ان کا ہاتھ ہلکے سے تھپتھپایا اور نرمی سے بولا، اب جلدی سے اس چیک کی ڈیٹیل بھجوائیں تاکہ میں سائن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کروں۔ انہیں یوں ہی ساکت چھوڑ کر آفس میں داخل ہو گیا۔ مبین صاحب دروازہ بند ہوتے ہی گڑبڑا کر ہوش میں آئے۔ الو کا پٹھا۔ انہوں نے دانت پیسے، ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے ہوئے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اندر جا کر کرسی میں دھنس گیا اور سر کرسی کے پشت پر ٹکا کر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ مگر جب دل ہی کو سکون نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ اسے مسلسل محرمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ محرمہ ایسا بولڈ اسٹیٹ بھی لے سکتی ہے۔ کل اسے تھپڑ مار کر جو شرمندگی ہو رہی تھی اب وہ ختم تھی، اور جتنا بھی وہ اس معاملے کو سوچتا اسے مزید غصہ ہی آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ محرمہ کو اس معاملے سے آئندہ کے لیے دور کیسے رکھے۔ یک لخت اس کے ذہن کا جیسے درسا ہوا، وہ بے ساختہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا ہاتھ اپنے موبائل کی طرف بڑھا، پیشانی پر بل لیے وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے مسلسل نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے موبائل میز پر دھکیل دیا۔ نمیر افندی۔ اس نے دانت کچکچائے تو چہرے کے حساس حصے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا قسط نمبر 15 حصہ نمبر 2۔